अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा पहला हिस्सा जो है इस कोर्स का, जिसको हमने इस्म का नाम दिया है, जो अब तक हम पढ़ते रहे हैं वो सारा जितने लेसन थे, जितना इसका मटेरियल था, वो सारा इस्म के गिर्द घूमता रहा है, क्योंकि हमने फेल और इस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है पूरे कोर्स को। और जो इस्म वाला हिस्सा है वो आज हमारा इंशाअल्लाह मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि इस सिलसिले का हमारा आज का आखिरी लेसन है, लेसन नंबर 23। 22 लेसन हम कर चुके हैं और 23वां आज जुज इस्म का आखिरी है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम फेल की तरफ आएंगे और फिर समझ लें कि आधा कोर्स हमारा जो रह गया है वो उसमें मुकम्मल करेंगे, और इस तरह हम ये हमारा जो अरबी ग्रामर का, कुरानी अरबी ग्रामर का जो बुनियादी कोर्स है वो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने अब तक पहले तो इस्म के मुतल्लक इस्म फेल हरफ को समझा, फिर हमने जुमला इस्मिया पे फोकस करते हुए उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार थी उनको 1 बाय 1 समझा है, और फिर जुमला जब से हमने बनाना शुरू किया है उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। तो आज हमारे पास जो एक आखिरी चीज़ रह गई है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है हरूफ निदा। अच्छा, हरूफ निदा क्या होते हैं? निदा से मुराद है पुकारना, कॉल करना, किसी को आवाज देना। मुखातब करने के लिए हम कोई भी तरीका इस्तेमाल करें तो वो जो जरिया इस्तेमाल करेंगे वो निदा बन जाएगी। इवन जिस तरह नमाज के लिए अजान दी जाती है तो वो अजान भी असल में निदा है नमाज के लिए। तो इसी तरह आम तौर पर गुफ्तगू करते हुए हम किसी को पुकारने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल करते हैं, मसलन कोई पास भी हो तो उसको भी मुखातब करने के लिए बाज़ औक़ात हम नाम के अलावा उसके पहले कोई हरफ लगा देते हैं। इसी तरह कोई खास तौर पर अगर हमसे दूर खड़ा हो और हमें अंदेशा हो कि उसके आसपास और भी लोग हैं, तो इसलिए मुमकिन है कि वो जिसको हम पुकारना चाह रहे हैं वो ना समझ पाए कि उसे पुकारा जा रहा है, तो फिर हम उसका नाम भी लेते हैं लेकिन साथ ही एक लफ्ज और कोई ना कोई हरफ लगाते हैं जिससे पता चलता है कि ये मुझे पुकारा जा रहा है। तो आमतौर पे उर्दू में हम कह देते हैं ए। मसलन मैंने जिसको पुकारना है उसका नाम असलम है, तो उसको मैं कहूँगा ए असलम। या अगर कोई बहुत बेतकल्लफ होगा, कोई मेरा दोस्त होगा या कोई बहुत या मुझसे छोटा होगा, तो मैं उससे बेतकल्लफी में कहूँगा तो ओ असलम कह दूंगा। तो आमतौर पे ए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम उर्दू में किसी को पुकारने के लिए। इसी तरह हमारी अगर कोई इलाकाई जुबानें जो हैं, पंजाबी है या सिंधी है, पश्तो है, बलूची है, कश्मीरी है, पटवारी है, जो भी है, तो हर जुबान में कोई ना कोई ऐसे हरूफ होते हैं जो हम किसी को पुकारते हुए उसके नाम के साथ लगाते हैं। और बाज़ औक़ात नाम के बगैर हम सिर्फ वही हरफ़े निदा ही कह देते हैं उस शख्स की जानब तवज्जो करके, तो वो समझ जाता है कि ये मुझे पुकारा जा रहा है। तो अरबी में भी कुछ हरूफ हैं जो हरूफे निदा कहलाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं आमतौर पर जो ज्यादा इस्तेमाल होता है हरफ अरबी में वो है या अलिफ या। तो ये ज्यादातर आपने देखा होगा पुकारते हुए भी लोगों को अरबी में, और खास तौर पे आपने जब पढ़ा है कुरान पाक को तो उसमें आपने कई दफा आपकी नजरों से गुजरा होगा या। तो या का मतलब वही है जो हम उर्दू में ए का मतलब देते हैं। तो लेकिन ये है कि थोड़ा एक से ज्यादा तरीके हैं और एक से ज्यादा हरूफ हैं अरबी में। बुनियादी तौर पर
جو ہے نا وہ دو ہی ہیں، ایک یا ہے، میں اب بلکہ لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. بنیادی طور پر تو جیسے میں نے کہا نا، حرف ندا جو ہے وہ یہ ہے. اس کو آپ یہاں زبر لگا لیں یا کے اوپر تو پھر بھی وہی بنے گا، اگر زبر نہ بھی لگی ہو تو یہ یا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تجوید کے قاعدے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یا کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ بنے گا یا، اور اگر ساتھ الف لگا ہو تو پھر یا. تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے تو پھر پتہ چلے گا سننے والے کو کہ یہ صرف زبر نہیں ہے بلکہ ساتھ اس کے الف بھی ہے. وہ یعنی الف مدہ ہوتا ہے، مختصر 2 حرکت والا. تو اس لیے چونکہ یہاں اس کے ساتھ الف ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے یا، تھوڑا سا لمبا کریں گے. اچھا، اس کو استعمال کرنے کے ہمارے پاس مختلف 3 طریقے ہو سکتے ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے اسماء ہوں جن کو پکارنا ہے کہ جو عام طور پر تنوین والے ہوتے ہیں، یا تنوین نہ بھی ہو تو وہ ایک اسم علم ہے جس میں الف لام نہیں ہوتا. تو تنوین بھی ہو سکتی ہے لیکن تنوین کے بغیر، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے اسماء علم، تو اس میں ویسے تو ہے جیسے زید، محمد، احمد، یہ سارے اس پہ تنوین آ رہی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم، ٹھیک ہے، اب اس میں تنوین نہیں ہے، میم کے اوپر صرف پیش ہے، لیکن یہ بھی اس میں معرفہ ہے اور اس میں علم ہے. اور زید تنوین یعنی پیش ہے اس میں لیکن وہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ کسی کا نام ہے. اسی طرح عیسیٰ اور موسیٰ، اس کے اوپر نہ پیش ہے اور نہ تنوین ہے لیکن پھر بھی یہ بھی اس میں علم ہے. اس طرح کے جتنے بھی اسماء ہیں نا، ان کے ساتھ جب یا لگائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر تنوین ہے اس میں تو وہ تنوین ہٹ کے تو ایک پیش رہ جائے گی، لیکن جس پہ پہلے ہی ایک پیش ہے یا پیش نہیں ہے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے ہے نا زید، اب اس کے ساتھ اگر میں زید ہے شخص کا نام، پورا اگر لفظ بولیں گے تو ہوگا زید. تو اس کو اگر میں نے پکارنا ہو لکھنے میں یا بولنے میں تو یا ساتھ لگاؤں گا، تو لیکن لکھا کیسے جائے گا یا بولا کیسے جائے گا؟ یا زید. اس کو ہم مختصراً یا زید بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر میں کسی کو کہوں یا زید یا محمد یا احمد تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی لکھنے کے حساب سے، یا چونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو گرامر کے لحاظ سے اس پہ جو حرکت آنی ہے وہ یعنی ایک پیش آئے گی لکھنے میں، کیونکہ وہ قاعدے کے حساب سے یا لگنے کی وجہ سے تنوین ہلکی ہوئی ہے، بالکل ختم نہیں ہوئی، یعنی 2 کی بجائے ایک حرکت رہ گئی ہے. اسی طرح اور آپ دیکھ لیں محمد ہے، جیسے وہ محمد تھا تو یا ساتھ لگائیں گے جب تو یہ بن جائے گا یا محمد. اسی طرح اگر احمد ہے وہ بن جائے گا یا احمد. پھر اور دوسری قسم کے اگر الفاظ لے لیں تو جیسے میں نے کہا ابراہیم، اب یہ تو ویسے ہی میم کے اوپر ایک پیش ہے نا، تو اس کے ساتھ جب یا لگائیں گے تو یہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. یا ابراہیم یہ اسی طرح رہے گا. اسی طرح اگر آپ لے لیں عیسیٰ، تو اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو یہ بھی اسی طرح رہے گا یا عیسیٰ. ٹھیک ہے جی. ایک چیز تو یہ ہو گئی ہمارے پاس ایسے اسماء معرفہ ہیں لیکن یہ الف لام والے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہاں تنوین ہوگی وہاں ایک پیش رہ جائے گی یا لگانے سے، اور جہاں پہلے ایک پیش ہے وہ ویسے ہی رہے گی، اور اگر پیش بھی نہیں ہے، اگر ایسی صورت ہے حمزہ آخر میں، تو پھر وہ بھی ویسے ہی رہے گی. ٹھیک ہے جی.
अच्छा, दूसरी सूरत क्या हो सकती है? दूसरी सूरत ये हो सकती है, ऐसा कोई इसम हो कि जो मुअर्रफ बिल लाम हो। मुअर्रफ बिल लाम का लफ्ज आपको अगर थोड़ा ज़हन पे जोर दे तो याद आ जाएगा, हमने बहुत पहले पढ़ा था इसमें मारफा के लेसन में कि एक मारफा की किस्म क्या होती है, मुअर्रफ बिल लाम, यानी ऐसा इसम जो मारफा है लेकिन किस वजह से कि उसके पहले अलिफ लाम लगा हुआ। तो कुछ अस्मा होते हैं, नकरा होते हैं, उनके साथ अलिफ लाम पहले अगर लगाएं तो वो इसमें मारफा बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर उनके ऊपर तनवीन है आखिर में तो वो तनवीन गिर जाती है और एक हरकत रह जाती है। ठीक है, जैसे वलदुन है, वलदुन एक लड़का। अब अगर इसको हम मारफा बना दें अलिफ लाम से, अल वलदु, ठीक है, एक पेश रहेगी यानी लड़का। पहले एक लड़का था वालदुन, अल वलद हुआ तो लड़का। अब अगर हमने इसके साथ लगाना हो या, यानी सूरत हाल ये है कि मैंने किसी को पुकारना है और वो लड़का है। अब उसको मैंने पुकारना है ए लड़के, उर्दू में तो ऐसे कहूंगा, लेकिन अरबी में क्या कहूंगा? जब या लगेगा तो इसके साथ एक और चीज का इजाफा होगा, या और अय्युहा। अल वलद वैसे आ जाएगा, तो या और अल वलद के बीच में अय्युहा आएगा मुज़क्कर के लिए। ठीक है, और अगर मुअन्नस हो यही तो फिर मसलन हम करते हैं अल बिन्तु। तो इसके साथ अगर मैं या लगाऊंगा तो या अय्यतुहा, मुज़क्कर होगा तो अलिफ लाम वाले अस्मा की हम बात कर रहे हैं। अब पहले हमने तनवीन वाले देखे या दीगर अस्माए आलम जो तनवीन के बगैर है लेकिन अलिफ लाम वाले नहीं है, तो वो उनके साथ हमने कहा या जब लगाएंगे तो तनवीन हल्की हो जाएगी, एक हरकत रह जाएगी। लेकिन ऐसे अस्मा जो अलिफ लाम के साथ शुरू होते हैं जिनको हम मुर्रफ बिल लाम कहते हैं, तो वो अगर हों और उनको साथ हमने हरफ निदा लगाना हो या, तो उसके साथ क्या तब्दीली आएगी कि या और वो जो इसम है उसके बीच में मुज़क्कर होगा तो अय्युहा और मुअन्नस होगा तो अय्यतुहा। तो अगर हम इनको मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, या अय्यु हल वलद, और ये क्या बन जाएगा, या अय्यतु हल बिन्तु। ठीक है जी, या अय्युहल वलदु और या अय्यतु हल बिन्तु। अब आपके ज़हन में ये रहना चाहिए कि कोई भी इसम मुअर्रफ बिल लाम, यानी ऐसा इसम जो अलिफ लाम से शुरू हो, मारफा हो और उसके साथ हरफ निदा लगाना मकसूद हो, तो मुज़क्कर होगा तो अय्युहा और मुअन्नस होगा तो अय्यतुहा। अच्छा, जरूरी नहीं है किसी शख्स का नाम ही हो, यानी किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह का नाम भी हो सकता है। तो आपने मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क देखना है, यानी उनकी जिन्स देखनी है। अगर मुज़क्कर है तो या के बाद अय्युहा, और अगर मुअन्नस है तो या के बाद अय्यतुहा और उसके बाद वो वाला इसम लगा देना। जैसे और कोई मिसाल अगर हम लें, जैसे रजुलु, अर्रजुलु, ये लड़का था तो ये आदमी है, ये क्या बन जाएगा, या अय्युहा अय्युहर रजुलु।
ٹھیک ہے. اسی طرح النساء ہو جائے گا تو المرا تو ہو جائے، وہ مؤنث ہے تو ایتھا لگ جائے گا. پھر اور دیکھ لیں جیسے قرآن پاک میں ہے نا اچھا اب نفس جو ہے جان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اس کی صفہ النفس المطمئنہ، مطمئن جان، ٹھیک ہے. تو النفس منفی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مذکر مؤنث کے چیپٹر میں کہ ضروری نہیں کہ آخر میں گول تا ہی ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی مؤنث ہو سکتا ہے. یہ مؤنث سمائی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. لفظی اور چیز ہے اور سمائی اور چیز ہے. تو یہ النفس جو ہے یہ ہے مؤنث اور اس کی صفہ ہے المطمئنہ. اب اس کے ساتھ اگر یا کا اضافہ کرنا، پکارنا ہو اے مطمئن جان، تو کیا کریں گے؟ ایک تو یا لگے گا اور کیونکہ یہ مؤنث ہے تو ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کوئی بھی مثال دیکھ لیں، آگے ہماری ایکسرسائز میں آپ کو پریکٹس کے لیے چیزیں مل جائیں گی. تو بنیادی طور پر کیا سمجھا آپ نے کہ اگر معرف باللام ہو اسم، یعنی الف لام سے شروع ہو، تو آپ نے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس کے بعد یا کے بعد مذکر کے لیے ایھا اور مؤنث کے لیے ایتھا یہ لگائیں اور اس کے بعد وہ والا اسم لگا دیں، تو یہ حرف ندا کے ساتھ وہ مکمل ہو جائے گا. اب ایک چیز اور ہے، مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب اضافی، ٹھیک ہے، اور اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ اگر مل کے کوئی مرکب بنا ہو اور وہ ہو ہمارا ایسا اسم جس کے ساتھ ہم نے حرف ندا لگانا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جیسے عام طور پر جو ضرورت ہوتی ہے ہمیں، جیسے نام ہوتے ہیں نا لوگوں کے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے نام زیادہ تر رکھے جاتے ہیں. جیسے عبداللہ ہے، اب اللہ تو ہم جانتے ہیں لفظ جلالہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور لوگوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبد بندہ یا غلام اور عبداللہ ہی اللہ کا غلام، یہ عام کامن نام ہے. اسی طرح عبد الرحمن، عبد السمیع، عبد العلیم، عبد الحکیم. تو یہ عبد بندہ ہے اور اس کے بعد جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کسی نے کوئی نام لگایا، کسی نے کوئی نام. تو اس طرح کے نام چونکہ عام ہوتے ہیں ہم مسلمانوں میں، تو جب ہم نے کسی کو پکارنا ہو تو اس کے ساتھ یا لگائیں گے عربی میں. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جیسے ہے عبداللہ کہہ لیں، تو یہ والا جو حصہ ہے نا مضاف والا، یہ نا مضاف، یہ مضاف الیہ، تو کیا ہوگا؟ یا عبداللہ، یہ جو دال کے اوپر پیش تھی نا وہ زبر میں بدل گئی، یہ یعنی اس نے اس کو منسوب کر دیا. تو اس طرح کے جتنے بھی وغیرہ جیسے اور آپ لیں گے عبد الرحمن ہے، جیسے تو یہاں بھی وہی ہوگا کہ یہ جو دمہ ہے نا اس کو ہم نے فتح میں بدل دینا ہے. عبد الرحمن، عبداللہ سے عبداللہ اور عبد الرحمن سے عبد الرحمن. اچھا، یہ اس طرح کے جتنے بھی نام ہوں گے نا، عبد الحکیم ہے اگر تو عبد الحکیم، ٹھیک ہے، عبد السمیع ہے تو یا عبد السمیع. اچھا، اب اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ کچھ مرکب ایسے ہوں گے جن کے ساتھ
کوئی نہ کوئی ضمیر لگی ہوگی. جیسے ہم کہیں گے جی ربو نا، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا ضمائر متصلہ، اس میں ایک مثال یہ میرا خیال لیسن میں بھی تھی، اگر نہیں بھی تھی تو اگر ہم کہیں ہمارا رب تو ہم کہیں گے ربنا، نون الف نا ساتھ جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اگر ان دونوں حصوں کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو یہ بنے گا ربنا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن اب جب یا ساتھ لگائیں گے نا، پکارنا ہوگا، یعنی ہم نے اگر اپنے رب کو پکارنا ہوگا، ربنا تو ویسے ہے ہمارا رب، لیکن اگر ہم نے کہنا ہو اے ہمارے رب، تو اب اس کو عربی میں جب ساتھ یا لگائیں گے تو ایک تبدیلی آئے گی اس میں بھی، تو یہ ہوگا یا ربنا. بالکل اسی طرح جس طرح یہ مضاف تھا نا، تو یہ پیش کی بجائے زبر ہوگی، تو اس میں مضاف کیا ہے؟ ربو، تو ربو سے ہو گیا ربا، ربنا. اسی طرح اور بھی جیسے ربی، اب اس کے ساتھ تو یا لگتا ہے، تو وہ ویسے اگر آپ نہ بھی یا لگائیں تو پھر بھی میرا رب ربی ہی ہے، اس کے تو با کے نیچے ویسے زیر لگتا ہے، وہ یا متکلم کی وجہ سے اس پہ پیش چونکہ پڑھی نہیں جا سکتی. تو اسی طرح بلکہ رب العالمین دیکھ لیں عالمین، یہ اس کی نارمل حالت ہے نا، رب العالمین تمام جہانوں کا رب. لیکن اس کے ساتھ اگر یا لگا دیں تو پھر کیا بن جائے گا؟ یا رب العالمین. وہی جو پیش تھی وہ زبر بن جائے گی. کسی جگہ پہ آپ کو رب العالمین بھی ملتا ہے، لیکن وہ جب حرف جار ہوگا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جیسے ہماری ہے نا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، وہ للہ کا جو لام ہے نا حرف جار، اس کا اثر ہے. تو وہ رب بنیادی طور پر رب العالمین. اگر نارمل ہم کہیں کہ عالموں کا رب یا جہانوں کا رب، تو اس کی عربی ہے رب العالمین. یہ جو زبر یا زیر ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے یہاں ایک وجہ حرف ندا ہے، جب یا لگے گا تو یا رب العالمین. مضاف الیہ ہے اس پہ اثر کوئی نہیں پڑے گا، صرف مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا. تو اچھا، اس کے علاوہ ایک بات اور ہے ساتھ کہ جب یا کا لفظ نہ لگا ہو اور اگر مضاف منصوب ہو تو اس کے آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو مضاف ہے یہ محذوف ہے، یعنی اصلاً وہاں موجود ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے. اس طرح بولنے میں بھی عرب لوگ جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، بلکہ ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے بات کرنا. جیسے میرے سامنے اگر ایک شخص ہے، اکرم ہے اس کا نام، ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو کہنا ہو کہ اے اکرم، تو اس کی بجائے میں اگر خالی کہہ دوں اکرم، اب میں نے لہجہ ایسا اختیار کیا ہے کہ اکرم نے سننے کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے. اگر میں ویسے کہوں گا اکرم تو یہ جسٹ میں ایسے ایک نام لے رہا ہوں، لیکن اگر میں کہوں اکرم، اب اس کا مطلب ہے کہ میری آواز جس اکرم تک جا رہی ہے میں اس کو پکار رہا ہوں. اے کا لفظ میں نے نہیں لگایا، پھر بھی وہ سمجھ جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں بھی، بلکہ ہم عام طور پر حرف ندا کے بغیر ہی پکارتے ہیں. لکھنی وہ بات تو وہ ایک الگ بات ہے، وہاں پھر ہم حرف ندا لگاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ ہے، کیونکہ اس میں لہجہ نہیں ڈالا جا سکتا نا لکھائی میں. تو لکھنے والا معاملہ اور ہے، اس میں جب حرف ندا والی بات کرنی ہے تو ہم لکھیں گے کہ پڑھنے والے کو تو نہیں پتا کہ میرے اس لفظ کے لہجے میں کیا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم وہ حرف ندا عام طور پر استعمال نہیں کرتے. تو یہی چیز عربی میں ہے کہ اگر شخص کسی عبد الرحمن نام کے بندے کو پکارتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ عبد الرحمن، وہ یعنی دال کے اوپر زبر لگا دے گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اب اس کے پہلے یا لگا ہوا ہے، اللہ اس نے نہیں ہے، لیکن یہ حرف ندا جو ساتھ معذوف ہے اس کی وجہ سے دال کے اوپر زبر لگ گیا. یا وہ کہہ دے عبداللہ، اگر اب یا لگائے یا نہ لگائے، اگر وہ کہے یا عبداللہ یا کہہ دے خالی عبداللہ، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اچھا، ان چیزوں سے جو لوگ عرب معاشرے میں نہیں رہے یا ان کا آنا جانا یہاں نہیں ہے ان کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن قرآن پاک سے تو ہم واقف ہیں. اس میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، جیسے ربنا،
دعا ہے نا مشہور، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین۔ اچھا تو اس میں جو ربنا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں ربنا، ربنا نہیں ہے، ربنا ہے، با کے اوپر زبر ہے۔ تو ویسے تو اگر ہم کہیں گے جی ہمارا رب، اس کی عربی کیا ہے؟ ربنا۔ تو یہاں ربنا جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اصل میں یا ربنا ہے، تو یا لکھا ہوا نہیں ہے اس میں لیکن شامل ہے حرف ندا، تو یہ ربنا اسی لیے ہے کہ جی اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ تو یہ ربنا کا مطلب ہے یا ربنا۔ اسی طرح رب اجعلنی، اب یہ کیا ہوا ہے؟ اس میں بھی یا شامل ہے، ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر تو ربن ہے، تو یہ جو ربی ہے اصل میں اس میں یا بھی شامل ہے نا، یا متکلم ربی، اے میرے رب، اس میں یا بھی شامل ہے اور یا بھی شامل ہے آخر میں، یعنی یہ پہلے جو اصل حالت ہے وہ ہے ربن۔ سر یہ نادیہ عرفان کا نا مائک میوٹ کر دیں، یا تو یہ بن گیا یا ربا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ساتھ اگر فرض کیا میں لگاؤں گا نا تو یہ بن جائے گا یا ربا نا، لیکن اگر میں یا ہٹا دوں اور ایسے لکھا ربنا تو اس کا مطلب اس میں یا کا لفظ شامل ہے، تو یہ ہے یا ربنا، اے ہمارے رب۔ اسی طرح جو دوسرا میں نے بولا یا ربی، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اے میرے رب، تو یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یا ربی ایسے ہو، ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا ربی ایسے بھی ٹھیک ہے، اور اگر خالی لکھ دینا ربی تو یہ ایک اور دو اور تین، ان تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، یہ یعنی ان تینوں طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ مختصر ترین کیا ہے؟ ربی۔ اب ربی میں کیا یا بھی شامل ہے، یہ والا یا، اور یہ جو یا ہے یا متکلم یہ بھی شامل ہے، تو ربی یہ جو ہم کہتے ہیں نا رب اجعلنی، اس کا مطلب ہے یا ربی اجعلنی، اے میرے رب بنا مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ تو یہ جو ربی ہے اس میں یا ندا اور یا متکلم دونوں شامل ہیں، تو یہ تھوڑی تبدیلی آتی ہے۔ عام طور پہ یہ یا جو متکلم ہے نا، یہ جو اس کے ساتھ لکھتے ہیں نا، تو یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، اور بھی الفاظ جب بنائیں گے نا آپ تو اس کے ساتھ بھی جب یا متکلم ہوگی تو آپ اس کو کسی طریقے سے مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ یا نہیں لگا ہوا پہلے والا یا بعد والا نہیں لگا ہوا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ ترجمہ ہم اس کا اسی طریقے سے کریں گے کہ جیسے حرف ندا بھی ہے اور آخر والا یا متکلم بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک اور مثال لے لیں، جیسے قوم ہے نا، قوم، اب یا قوم، ٹھیک ہے، اور اگر میں کہہ دوں اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میری، اے میری قوم، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو طریقہ ہے کہ میں کہہ دوں یا قومی، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ اور ہے کہ میں کہہ دوں قومی بھی کہہ دوں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ یا قومی، میم کے نیچے خالی زیر لگی ہو نا، یا قومی اگر لکھا ہو، یہ قرآن پاک میں بھی الفاظ ہیں اس لیے میں نے یہ مثال دی، یا قومی کا مطلب ہے اے میری قوم، یہ جو میم کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب ہے اس میں یا شامل ہے۔ تو یہ 12 مثالوں سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی کیا ہے
کہ اگر ایسا اسم ہو جو معرف باللام نہیں ہے، تنوین والا یا بغیر تنوین کے، تو اس کے ساتھ اگر حرف ندا یا لگائیں تو تنوین ہلکی ہو جائے گی، یعنی ایک حرکت رہ جائے گی، ایک پیش رہ جائے گی، اور جس کے اوپر تنوین نہیں ہے وہ اسی طرح رہے گا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ابراہیموں کی اور عیسیٰ کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ معرف باللام ہو اسم، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جیسے الولد تو یا لگائیں گے تو اس کے ساتھ بن جائے گا ایوہا، اور اگر مؤنث ہوگا جیسے البنتو تو ایتوہا، یا ایوہا الولد یا ایتوہا البنتو، جیسے ہم نے باقی مثالیں دیکھی۔ تو تیسری صورت کیا ہے کہ اگر مضاف مضاف الیہ ہو تو مضاف کو کیا کریں گے، اس کی پیش کو ضمر کر دیں گے، جیسے سب سے پہلی مثال دیکھ لیں عبداللہ، یہ ہو گیا عبداللہ یا عبداللہ۔ تو بنیادی طور پر یہ تین ہی چیزیں ہیں، باقی ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تو آپ کو مزید اس میں سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، یہ میں نے شاید لیٹ دیکھا ہے، کسی کا مائک اوپن تھا، اب میں نے جب سے یہ اسپیکر اپنا دوسرا شروع کیا نا تو مجھے آواز چونکہ نہیں آتی، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا خود خیال کیا کریں۔ میں ویسے شروع میں جب کلاس شروع کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میوٹ آل کو ایک دفعہ دبا دوں تاکہ کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو، اور اگر کسی کا مائک غلطی سے اوپن ہو جائے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ خود ہی بند کر لیا کریں، یا پھر یہ ہے کہ جیسے انہوں نے لکھا تھا ایک پارٹیسپینٹ نے کہ جی ان کا مائک کھلا ہے، تو وہ انہوں نے میرا خیال پڑھ کے آلریڈی بند کر دیا کیونکہ ابھی مجھے کھلا نظر نہیں آ رہا۔ تو پلیز ان چیزوں کا خیال رکھا کریں تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے ڈسٹربنس نہ ہو۔ اچھا جی، اب میں آپ سے نوٹس کھولتا ہوں تو اس میں سے ہم مزید مثالیں دیکھ لیں تاکہ یہ چیز مزید پکی ہو جائے ہماری۔ ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا حرف ندا، اصل میں ہونا چاہیے حروف ندا، کیونکہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں نا، جیسے ایتھا ایوہا، تو یہ سارے حروف ندا ہیں۔ تو یہ ہم نے بات کر لی، پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے، دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے، تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے، تینوں کا ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ جی عربی میں میم مشدد بھی حرف ندا ہے۔ میم مشدد بعض کا نا کسی اسم کے آخر میں آتا ہے تو وہ بھی حرف ندا کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، جس کی ایک خاص مثال ہے اللہم۔ یہ اب ہم جیسے درود پاک ہم پڑھتے ہیں نا جو بھی، تو عام طور پر وہ اللہم سے شروع ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد، تو یہ کیا ہے اللہم اے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ۔ تو وہ جو اے کا معنی کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ میم سے پیدا ہو رہا ہے جو آخر میں میم مشدد ہے۔ تو یہ اللہ اور میم مشدد جب ملیں گے تو اللہم، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ تو لیکن اس کا عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، عام طور پر وہ حرف ندا جو ہے نا وہ یا ہی ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن یہ بھی بہرحال آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے ساتھ جو میم مشدد لگا ہوا ہے یہ بھی حرف ندا کے طور پر ہے۔ اچھا، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم نے میرا خیال ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، اور اب جو ہے جی یہ سب کچھ ہو گیا۔ بس اس کے ساتھ ہماری جو کلاس کی ڈسکشن ہے آج کے لیسن کی، یہ مختصر تھا بس، اور یہی حصہ رہ گیا تھا ہمارا، اسم والا حصہ اس کے ساتھ پورا ہو گیا۔ باقی جو اس کی مثالیں ہیں یہ دیکھ لیں، جیسے اے آسمانوں اور زمین کے رب۔ اب آسمانوں السماوات، زمین الارض، یعنی معرفہ حالت میں، کے رب، تو اب یہ بن گیا مضاف۔ یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ نے ایک لمبی چیز ہے نا، ایک سے زیادہ جب مرکب بن جائے، چاہے وہ مرکب ناقص ہو یا مرکب تام ہو، پورا جملہ ہو، تو اس کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے تو ہم چونکہ انیشیل سٹیج لرننگ سٹیج پہ ہیں تو وہ پھر اس کو بعد میں جوڑنا آسان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جو چیز آ رہی ہے اس کے مطابق تبدیلی کرتے جائیں، اور پھر فائنلی اس کو ایک جملے کی شکل دے دیں یا مرکب کی شکل دے دیں، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی صحیح کرنے میں۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اس کو پورا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں، ویسے تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جو مکمل محنت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں، وہ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ وہ ڈائریکٹ بھی کریں تو صحیح کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا انیشیلی دیکھیں، جیسے ہے نا اے آسمانوں اور زمین کے رب۔ اب اے والی چیز ہم نے آج سیکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فی الحال
ایک سائڈ پہ رکھ دیں، یہ ہم بعد میں ایڈ کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں آسمانوں اور زمین کے رب. اب اس کی پہچان کریں یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرکب اضافی، یعنی ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، آسمانوں اور زمین. آسمانوں کیا ہے؟ السماوات، ایک ہوگا تو السماؤ یہ جمع ہے تو السماوات، اور زمین ایک ہے تو الارض. ٹھیک ہے، دونوں معرفہ حالت میں لیں گے. اب جب ان کے بیچ میں لگائیں گے اور کے لیے تو واو لگا دیں گے، السماوات والارض. پھر کہ رب، اب ہم رب لائیں گے پہلے کیونکہ مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. تو ربن ہے ویسے تو، لیکن جب مضاف ہوتا ہے تو وہ تنوین کی حالت میں نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے مضاف اور مضاف الیہ پڑھا تھا مرکب اضافی کے لیسن میں، کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی اور الف لام نہیں آتا. یہ دو چیزیں آپ کو یاد آنی چاہیے کہ ایک تو الف لام نہیں ہوتا مضاف میں، دوسرا تنوین نہیں ہوتی. تو ربو، ربن کی بجائے کیا ہوگا؟ ربو. جب ربو لگ گیا مضاف بن گیا، اب مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی جری حالت میں ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ رب السماواتی، السماواتو کی بجائے ہو گیا رب السماواتی والارضی. ٹھیک ہے، رب السماواتی والارضی. اب ہم نے کیا لگایا؟ اے، تو یا لگا دیا، اے کے لیے یا لگا دیا نا. تو یا جب لگا تو کیا ہو گیا؟ ربو سے ربا ہو گیا. یہ اب ہم نے آج نئی چیز پڑھی ہے کہ جب یا لگاتے ہیں تو مضاف جب ہو، جیسے عبداللہ سے عبداللہ ہوا تھا نا، اب دو تھا تو اب دا ہو گیا تھا، اسی طرح ربو سے ربا ہو جائے گا. تو یہ کیا بن گیا ہمارا اس کا ترجمہ؟ یا رب السماواتی والارض. تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے کریں گے نا تو پھر غلطی کا امکان یا تو ہوگا ہی نہیں، یا اگر ہوگا تو کم ہوگا. تو اسی حساب سے آپ نے یہ باقی تھوڑے سے جملے ہیں یہ آپ نے خود کرنے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. یہ اس میں آپ ڈھونڈ لیں گے، عربی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے جیل کے دو ساتھی، یہ ویسے بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آپ اس کو سرچ کریں گے نا تو یہ بھی آپ کو ایک طرح کی ہیلپ بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا. آپ اس بہانے قرآن پاک میں ڈھونڈیں گے، یہ سورہ یوسف میں الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اے میری قوم، یہ میں نے ابھی آپ کو یہاں مثال بھی دے دی، یا قومی، یہ وہی ہے. تو اے میرے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو، یہ بھی مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، میرے بیٹو بھی ویسے مضاف الیہ ہے، اس میں یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور بیٹو مضاف ہے. میری قوم یہ بھی مضاف الیہ ہے. بلکہ یہ پوری جو ہے نا مثالیں، یہ ساری کی ساری مرکب اضافی ہیں اور اس کے ساتھ حرف ندا. یہ آپ کے لیے یعنی ایک طرح کی کا ہنٹ مل گیا. اس کے بعد یہ نئے کلمات دیے گئے ہیں کچھ، سید سردار یا آقا، اور قاہر زبردست، اور لسان زبان، اور حسم یا حاسم جھگڑالو، اور ہدن ہدایت، اور من دادتن میز. اچھا، عربی میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی نا کہ یہ چونکہ فصیح زبان ہے، بڑی وسیع زبان ہے، تو اس میں ایک ایک چیز کے کئی الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ آسانی، آپ کو جو بھی یاد آ جائے، جو بھی ذہن میں آ جائے وہ استعمال کر دیں. تو جیسے میز کو ہم نے طاولہ بھی کہا تھا اور مکتب بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آئے گا، من دادتن، یہ بھی میز کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور یہ الفاظ ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، مصرفن، تحتا، وصفن، جدن، ببابن. اس میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو آپ یوز کر چکے ہیں. یہ ما استفہامیہ ہم پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ رجلن شاید نیا لفظ ہے آپ کے لیے. تو ایک ہوتا ہے رجلن، رجلن ہوتا ہے آدمی. ٹھیک ہے، یہ ہے رجلن، اس میں صرف حرکات کا فرق ہے. را، جیم اور لام وہی ہے، تینوں روٹ ورڈ وہی ہیں، لیکن وہ ہے رجلن. را کے اوپر بھی زبر ہے اور جیم کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن یہاں کیا ہے، را کے نیچے زیر ہے اور جیم ساکن ہے. تو یہ رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، پیر، فٹ. ٹھیک ہے، سہل آسان. تو اچھا، یہ ایک چیز ہے جو کنفیوز کر سکتی ہے. اب باب ہم نے پڑھا ہے دروازے، بابن کہتے ہیں ایک دروازے کو، اور اس کی جمع ہے اب بابن، دروازے. تو یہ ہے بوابن، مادہ اس کا بھی وہی ہے. یہ ہے دربان، یعنی بوابن، ایسا شخص جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی تو یہ دربان یا چوکیدار یا گارڈ جو بھی ہم کہتے ہیں اس کو. تو یہ عام لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ دربان ہے. تو یہ تو ہے نئے الفاظ جو آگے آپ کے استعمال میں، جملوں میں استعمال ہوں گے. اب یہ پہلے ہم نے دیکھا اوپر، یہ اردو سے عربی کرنا تھا، اور یہ عربی سے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ اردو سے عربی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے ان کے اعرابی حالت کا،
اس کی جنس کا، اس کے عدد کا، ٹھیک ہے، اس کی وسعت کا کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اور پھر کون سا مرکب ہے، مرکب لگانے سے یا کوئی اور لفظ عامل آنے سے اس سے کیا تبدیلی آئے گی. تو اس میں ابھی آپ اتنے یعنی ایکسپرٹ نہیں ہوئے تو اس میں غلطی کا امکان ہے. تو اس میں زیادہ ٹائم، زیادہ توجہ چاہیے آپ کو صحیح ترجمہ کرنے میں. لیکن جو عربی ہے اس سے اردو کرنا آسان ہے، کیونکہ یہ آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ آپ نے اردو میں ترجمہ جب لکھنا ہے تو وہ تو اردو تو ہمیں آتی ہے تو وہ تو آسان ہے. لیکن بس اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ جو عربی میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، یا اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو پیش کی جگہ زبر ہو رہی ہے یا جو زیر ہو رہی ہے، یہ کیوں ہے. جب وہ کیوں کا جواب آپ نے حاصل کر لیا تو پھر آپ ترجمہ صحیح کر لیں گے. اب جیسے یہ اچھا اس میں زیادہ مثالیں ہیں عربی سے اردو کرنے کی. تو یہ جیسے نا یا ایھا الرجل مسموکا، اب یہ یا کا استعمال ہم نے آج سیکھا ہے، اور یہ چونکہ آگے الرجل ہے معرف باللام ہے اسم، تو اس لیے اس کے ساتھ مذکر کی وجہ سے ایھا آ گیا. اور ما، یہ ما استفہامیہ ہے جو سوال پیدا کرتا ہے، کیا کے معنی میں آتا ہے. اور اسموں کا تمہارا نام، یہ اب اپنی جگہ پہ پھر ایک مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تو یا آ گیا، ایھا اس کی وجہ سے آ گیا کیونکہ آگے الرجل ہے، اور پھر ما کا مطلب کیا، اور اسموں کا تمہارا نام، اے آدمی یا اے شخص تمہارا کیا نام ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الرجل اے آدمی، ما اسموں کا یا مسموں کا ملا کے پڑھے تو مسموں کا بھی کہہ سکتے ہیں، تمہارا کیا نام ہے. تو یہ اس کا ترجمہ. اسی طریقے سے آپ نے اب اس کا جیسے جواب ہے یا سیدی. اچھا جو سید ہے نا، یہ اب ہمارے ہاں تو ایک کاسٹ یا ذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا. سید ہر شخص کے ساتھ ہم نہیں لگاتے ہمارے ملکوں میں، لیکن عرب میں آپ دیکھیں گے کہ ہر میل شخص کے ساتھ یعنی جو مذکر ہے اس کے ساتھ سید لگا دیتے. سید کا مطلب وہی ہے جو انگلش میں مسٹر کا مطلب. تو یعنی جیسے انگلش میں میل ہو تو اس کے ساتھ مسٹر لگا دیتے ہیں، اور فیمیل ہو تو مس یا مسز لگا دیتے ہیں اس کی میریٹل حیثیت کے مطابق. تو عربی میں کوئی مسٹر کی مطلب سید، اور فیمیل ہو تو سیدہ. تو اس کا مطلب اردو والا سید یہاں سے مراد نہیں ہے. اردو میں تو ہم وہ ایک خاص کاسٹ ہے نا، کہ ہمارے ہاں ایک ہے کہ جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے لوگ ہیں تو وہ اپنے ساتھ سید لگاتے ہیں، اور ان کو ہم وہ شاہ صاحب یا اس طرح کہتے ہیں. تو برحال بحث وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. میں جسٹ آپ کو اس لیے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ آپ کہیں ان دونوں چیزوں کو آپس میں کنفیوز نہ کر دیں. تو یہاں عربی میں جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں یا بولیں تو اس کا مطلب سید سے مراد ہے کہ یہ جس شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ میل ہے، وہ فیمیل نہیں ہے، یعنی وہ مسٹر ہے. تو جیسے ہے نا، اب کسی نے پوچھا ہے کہ یا ایھا الرجل ما اسمک، اے آدمی تمہارا نام کیا ہے، تو وہ جواب دے رہا ہے یا سیدی، اے مسٹر. اب سیدی ویسے احترام کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ اے محترم، اے میرے محترم. اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. یہ آپ اس کا جواب دیں. تو اسی طرح آگے پھر وہ اور سوال جواب ہو رہے ہیں. یا عبداللہ، اب دیکھیں نا، یا عبداللہ ہے پہلے، اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. لیکن جب وہ اس کو واپس بلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا عبداللہ. ٹھیک ہے نا، تو اب وہ آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ جب یا لگے گا تو عبدو کی جگہ عبدہ ہو گیا. تو اسی طرح سے آپ نے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا ترجمہ سارا کریں. اور پھر آگے بلکہ اور ہیں، پھر عربی سے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے مزید ہیں. تو یہ ماشاءاللہ کافی سارے ہیں. یہ آپ اگر کر لیں گے نا، اب ہمارے پاس جو بیچ میں 2 دن ہیں تو آپ اس پہ لگائیں اور محنت کریں. تو یہ اگر آپ نے سارے جو فکرے ہیں، جملے ہیں، ان کا اردو سے عربی اور عربی سے اردو پورا کریں گے محنت سے، تو انشاءاللہ نہ صرف یہ والا لیسن آپ کو سمجھ میں آئے گا بلکہ پچھلی بھی بہت ساری چیزیں ریوائز ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا بار بار استعمال ہونا. جب سے ہم نے جملہ اس میں بنانا شروع کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اب اس میں مرکب اضافی بھی آ رہا ہے، مرکب جاری بھی آ رہا ہے، اسم کی حالتیں بھی آ رہی ہیں، جنس بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نکرہ معرفہ بھی آ رہا ہے. ہم بار بار چیزیں استعمال ہو رہی. تو آج کے لیسن کی یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب کے ساتھ پوری کریں. جب یہ پوری آپ کر لیں گے اور ان کو پھر ریوائز کریں، آپ اپنا لکھا ہوا میرے سے شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ ریوائز کریں کہ جی کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو اب ماشاءاللہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ سارا 100% نہیں تو 80-90% صحیح کر لیں گے. لیکن بہرحال جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں
کہ مجھ سے شیئر کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں جھجکنا کہ جی اس میں غلطیاں ہوں گی تو شاید میرے لیے کوئی شرمندگی کی بات ہو. ایسا کچھ نہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی بھیج رہا ہے جس حالت میں بھی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی پروگرس ہے. جو لوگ پہلے 50% صحیح کر رہے تھے اب ماشاءاللہ وہ بعض کا 100% صحیح ہوتا ہے, ان کا 95% صحیح ہوتا ہے, نہیں تو 80-90% تو ہوتا ہی ہے. تو اس لیے جو لوگ ابھی بھی اس فیلڈ میں تھوڑا کمزور ہیں, چاہے جھجک رہے ہیں یا چاہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئی, تو وہ کوشش کریں تھوڑا ہاتھوں کو جنبش دیں, کاپی کھولیں, قلم پکڑیں اور ایکسرسائز کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور جتنا ہو جائے آپ سے, غلطی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, غلطی ہو جائے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں نہ کرنا ایشو, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے, پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, نہ اس لیسن کی سمجھ آئے گی پوری, نہ آگے والے کی سمجھ آئے گی, نہ ہی پھر آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھ سکیں. کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے نا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم جب قرآن پاک کھولیں تو کم از کم اسم والا حصہ آج ہم نے الحمدللہ پورا کر لیا. اب جو اسمیہ جملے قرآن پاک میں جتنے ہیں تو وہ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب آپ اس کو کوشش کریں گے تو بہت سارے جملے, سارے نہیں, 100% تو ظاہر پہلی دفعہ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ ہاں یہ جیسے سٹارٹ اگر آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں فعل کا ذکر نہیں ہے, الحمد بھی اسم ہے, ٹھیک ہے, للہ مرکب جاری ہے, ٹھیک ہے, رب العالمین مرکب اضافی ہے, لیکن وہ مجرور کیوں ہے؟ للہ کے لام کی وجہ سے. تو الحمد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس میں معرفہ ہے, معرف باللام ہے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے نا تھوڑی تھوڑی کر کے. اب وہ جب اکٹھی ہوں گی تو آپ کو ایک ایک کر کے, ممکن ہے اب اتنے حصے میں آپ کو ایک چیز بھول جائے کہ جی یہ للہ ہی کیا چیز ہے, تو آپ کو پھر پیچھے جانا پڑے کہ اچھا ہاں یہ اللہ کے ساتھ لام حرف جارہ لگا ہوا ہے تو للہ ہی مل کے حرف جار اور اس میں مجرور مل کے تو یہ مرکب جاری بنا ہے. پھر رب العالمین, ممکن ہے پہلی دفعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ رب العالمین کیسے ہو گئے, یہ تو رب العالمین جیسے ہم نے پڑھا اس حساب سے تو یہ ہونا چاہیے, تو با کے نیچے زیر کیوں لگ گئی. تو پھر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب حرف جارہ ہوتا ہے تو وہ جر دیتا ہے آگے والے تمام اسماء کو, جب تک بات پوری نہیں ہو جاتی تو تمام اسم مجرور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ آگے آگے دیکھیں گے. لیکن ابھی تک چونکہ ہم نے ابھی فعل والا حصہ نہیں پڑھا تو اس لیے یہ تو نہیں میں کہتا کہ جی آپ قرآن پاک کو ابھی سے پڑھیں اور آپ کو مکمل سمجھ آتی جائے گی. چونکہ جو ہی آپ جملہ فعلیہ کو سامنے آئے گا تو پھر ممکن ہے آپ کو نہ پتہ چلے کہ جی یہ کیسا ہوا ہے. تو اس لیے آپ اتنی کوشش ضرور کریں, قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں, تھوڑا پڑھیں بے شک لیکن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. تو جو جملہ اس میں آئے گا وہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا آ جائے جو آپ کی وکیبلری میں ابھی تک نہ ہو, تو وہ آپ جب دیکھیں گے اس کا ترجمہ دیکھ لیں, آپ کسی ڈکشنری سے دیکھیں یا کسی ترجمے والے قرآن سے دیکھیں, لیکن یہ کہ اس کی ترکیب آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ جی یہ کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ یعنی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے, اسم کا حصہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. تو یہ تھا, اس میں آپ لوگوں نے اگر دیکھ لیا ہوگا تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے مکمل طور پر صحیح ہیں سوائے آخری دو کے. وہ بھی جو ہم نے اصل میں قاعدہ پڑھا ہے نا اس لحاظ سے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ میں آپ کو شروع سے زور دیتا رہا ہوں کہ اصل ٹیسٹ آپ کا کسی لفظ کی عربی جاننا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ہمیں جانیں گے الفاظ کی, اردو الفاظ کی عربی آئے گی تو ہمیں ظاہر کامیابی تو تبھی ہونی ہے. لیکن اصل ٹیسٹ آپ کا قاعدے کا صحیح استعمال ہے. جو لیسن ہم نے پڑھا ہے اس میں جتنے قواعد ہم نے ایک یا زیادہ نئے سیکھے, کیا اس کو آپ اپلائی کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. اگر وہ آپ کر پا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی, اور اب میں آپ سے وہ دوسرا حصہ شیئر کرتا ہوں جو عربی سے اردو کا تھا. یہ ہے خط کشیدہ اسماء کی جگہ مناسب ضمیر استعمال کریں, یعنی جن کے نیچے لائن لگی نا, جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں الفاظ, ان کو ہٹا کے تو ان کی جگہ پہ ضمیر استعمال کریں. جیسے ہے نا بیت زیدن, اب زیدن ایک شخص ہے, مذکر ہے, واحد ہے, ٹھیک ہے, تو بیت زیدن زید کا گھر. تو اب اگر ہم زید کی جگہ پہ ضمیر لگائیں تو ہم کہیں گے اس کا گھر.
تو اس کا گھر کے لیے کیا ہے بیتہ۔ اب اس میں خاص بات یہ تھی کہ ایک تو ہو لگانا ہے اور اوپر اس کے الٹا پیش، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خالی جب ہا ہو تو اس کے ساتھ یعنی تا کے اوپر اگر پیش ہو یا زبر ہو یعنی اس سے پہلے والے حرف پہ تو پھر الٹا پیش لگ جائے گا ہو پہ، تو یہ درست ہے، اس میں مجھے کوئی ایسی غلطی نہیں نظر آئی، یہ سارے کا سارا درست تھا، انلیس کہ آپ لوگوں نے کوئی ڈیٹیل میں دیکھا ہو اور کوئی چیز نظر آئی ہو۔ یہ جیسے ہے باب المسجد بابہ کتاب حامد و محمود، یعنی اب دو ہے نا تو ہما لگ گیا کتاب ہما، پھر کیا ہے بیت المسلمین، یہ اب جمع ہے تو بیتہم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا یہ بیت ہے نا ایک ہے تو بیت المسلمین مسلمانوں کا گھر، تو بیتہم ٹھیک ہے۔ آیات اللہ، اس میں کچھ لوگوں نے جو اور جنہوں نے مجھے بھیجا نا جو جن کی تھوڑی تھوڑی غلطیاں تھی، ان میں ایک غلطی یہ ہوئی تھی آیات اللہ، تو وہ اس کو انہوں نے واحد سمجھ لیا، تو وہ پھر کیا کیا کہ آیات اللہ لکھ دیا کہ آیات، تو یہ آیات اس کی جمع ہے، آیاتن واحد ہے، آیاتن اس کی جمع ہے، تو آیات تو یہ، لیکن چونکہ ضمیر تو اللہ کے حساب سے آنی ہے، وہ واحد مذکر ہے تو ہو آ گیا۔ اس کے بعد ابواب المساجد، اب یہ جمع ہے مساجد تو ہم آ گیا، پھر بیت حامد و زینب و مریم، اب یہ تین ہو گیا نا، تو دو سے زیادہ ہو تو جمع ہو جاتا، تو لہذا یہ بیت ہم ہو گیا۔ اچھا ایک سوال کسی نے مجھے اس میں میسج کر کے پہلے پوچھا تھا کہ جی اگر جو مضاف الیہ ہے یا جو لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اگر اس میں مذکر بھی ہوں اور مؤنث بھی ہوں تو پھر ہم کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ تو جب اگر مذکر اور مؤنث مکس ہوں، ایک سے زیادہ ہوں جمع کی حالت میں، تو پھر ہم مذکر کا صیغہ مذکر کی ضمیر لگائیں گے۔ تو یہاں جیسے ہے نا حامد مذکر ہے، زینب مؤنث ہے، مریم مؤنث ہے، تو ہم نے ہم لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہننا نہیں لگانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے خزائن السماوات والارض، تو یہ خزائن ہما، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا السماوات اور ایک ہو گیا الارض، تو ہما لگ گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ وسیع ہے آسمانوں اور زمین تک، یعنی اتنی پھیلی ہوئی ہے، ولا یؤودہ وہ نہیں تھکتا ہے، ولا یؤودہ حفظہما ان دونوں کی حفاظت سے، تو ہما کیا ہو گیا السماوات اور الارض، تو یہ جیسے قرآن پاک میں نا، تو یہ وہی چیز ہے خزائن السماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانے، تو یہ ہما ہو گیا۔ پھر سیارہ تو فاطمہ تا، فاطمہ کی گاڑی، تو سیارہ تو ہا، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے ہو گیا۔ باب المدرسہ تھی بابو ہا، اچھا اس میں کچھ کنفیوژن کیا ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے مدرسہ کی جگہ ہو لگایا ہوا، وہ اس کی غلطی زیادہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمارے وہاں اردو میں ہم مدرسہ سے مراد مذکر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بھی چیزیں ہیں جیسے سورج ہے ہم مذکر لیتے ہیں، لیکن عربی میں شمس جو ہے وہ مؤنث تصور کیا جاتا ہے، تو یہ مدرسہ کو جب ہم عربی کر رہے ہیں تو یہ ہا لگے گا۔ پھر کلب زینبا و مریمہ، تو یہ ہما ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مدرسۃ البناتی مدرسۃ ہننا، ٹھیک ہے۔ تلاوت الآیاتی تلاوت ہننا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے غلطی کی تھی کہ وہ آیت کو انہوں نے واحد لے لیا، یہ اصل میں آیاتی ہے تو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، تو تلاوت ہننا۔ مفاتیح الابواب، یہ بھی ابواب چونکہ جمع ہے تو مفاتیحہم دروازوں کی چابیاں، مفاتیحہم۔ اور آخری ہے جی اعمال الرجال والنساء، آدمیوں اور عورتوں کے اعمال، تو یہ بھی ہم لگ جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر مذکر اور جمع اور مذکر اور مؤنث اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو پھر ہم مذکر کا ضمیر لگائیں گے، تو یہ یہاں پہ ہم لگ جائے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ سے پورے کا پورا درست ہے، اور وہ پہلے والے جو 2-3 چیزیں تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو ایکسرسائز بھی ڈسکس ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔